अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप मेरे सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपके सीनों को इल्म के लिए बढ़ा दे, इल्म की दौलत से आपको नवाज दे। मेरे साथ 3 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा दुआ पढ़िए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलें शुरू करते हैं। वाइज़ और जब, कालत कहा, ताइफ़तुन एक गरोह ने, मिनहुम उनसे। वाइज़ और जब, कालत कहा, ताइफ़तुन एक गरोह ने, मिनहुम उनसे, या अहले यस्रिबा के ए अहले यस्रिब, ला मुकामा नहीं मुकाम, मुकाम से मुराद है ठिकाना, लकुम तुम्हारे लिए, फा पस फरजिऊ पस लौट आओ, व यस्ताज़िनु और वो इज़न तलब करने लगे, फ़रीकुन गरोह, मिनहुम उनमें से, अन नबिया नबी से, यकूलूना वो कहते, इन्ना बेशक, बुयूतना हमारे घर, बुयूतना हमारे घर, औरतुन गैर महफूज हैं, वमा और नहीं हिया वो भी औरतिन गैर महफूज, जबकि उनके घर गैर महफूज ना थे। इन ये के युरीदूना तो युरीदूना वो चाहते थे, इल्ला मगर, फ़िरारन फ़रार, ये कि वो चाहते थे सिर्फ़ और सिर्फ फ़रार। अब इसी आयत के तफसीर पर चलते हैं। वाइज़ क़ालत ताइफ़तुन मिनहुम, जब उनमें से एक गिरोह जो है, उनमें से एक गिरोह मुनाफ़िकीन का, वो ऐसा था जो कह रहा था, या अहले यस्रिबा कि ए अहले यस्रिब, यहाँ अहले यस्रिब से मुराद अंसार भी हैं, ख़ास तौर पे मुहाजिरीन को नहीं, अंसार को कहा जा रहा है कि अंसार तुम पागल हो गए हो, किसी तरह हमारे साथ वापस लौट जाओ, ये तुम्हारे रहने का मुकाम नहीं, यानी ये जो तुम जंगों में हिस्सा ले रहे हो इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, इससे फ़ायदा होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या फिर मुहाजिरीन को कि वो तुम्हारी ही सरज़मीन पर आकर अपनी सल्तनत के मालिक बन बैठे हैं। तो इस बात पर वो बार बार मुसलमानों को अंदर ही अंदर, चूँकि मुनाफिक वो लोग हैं बेटा कि जो जंग में शरीक भी थे, बज़ाहिर आप वसल्लम के सामने यही शो किया हुआ था कि हम मुसलमानों के साथ हैं, और जब तन्हाई में ये लोग होते हैं तो ये काफिरों का और यहूदियों का साथ देते हैं। तो ऐसे ही लोग जो हैं ये मुसलमानों के जो ईमान था उसको कमज़ोर करने पे लगा हुआ था। इसी में से एक गिरोह ऐसा था मुनाफिकीन का, जिनमें बनु नुज़ैर का रईस हुई बिन अख्तब भी था। वो भी चाहता था कि किसी तरह मुसलमानों को कि वो भी मुसलमानों के को नुकसान पहुंचाना चाहता था, और उसके लिए वो बनु कुरैज़ा के सरदार काब से भी जाके मिला था, और जिसका मकसद ये था कि काब को भी इस बात पर उकसाया कि तुम मुसलमानों का साथ छोड़ दो, मुसलमानों को अगर आज शिकस्त हो गई तो अबू सुफियान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और अबू सुफियान तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की बिल्कुल तबाही मचा देगा, इसलिए बेहतर है कि तुम इस मुकाम पर अपने आप को मत रोको बल्कि मुसलमानों का साथ छोड़ दो। इस तरह क्या हुआ, उधर से जो बनु कुरैज़ा था मदीना के अंदर, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गया, और दूसरी तरफ यहाँ जो कमज़ोर ईमान मुसलमान थे वो भी उनकी बातों में आ गए। और उनमें से क्या हुआ, जैसे ही वो मुसलमान कमज़ोर ईमान मुसलमान उनकी बातों में आए, वो क्या हो गए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हो गए, यानी कि उनके सामने पहुँचे और उनसे इजाज़त तलब करने लगे। वह यस्ताज़िनु और वो इजाज़त तलब करने लगे, फ़रीकुन गिरोह मिनहुम उनमें से, यानी एक गिरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गया और इस चीज़ की इजाज़त तलब करने लगा और कहने लगा, बहाना क्या पेश किया, यकूलूना कहने लगे, इन्ना बेशक बुयूतना वो बुयूतना हमारे घर, औरतुन गैर महफूज हैं, यानी कि हमारे घर खुले पड़े हैं, वो जो आप हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को वहाँ छोड़ आए हैं, तो वो यकीनन जो बनु कुरैज़ा वाले हैं वो उन्हें नुकसान पहुँचाएंगे और उन्हें मार देंगे। इस वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करने लगे। जबकि माँ हिया भी औरतिन, जबकि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि उनके घर खुले नहीं थे, ना ही वो गैर महफूज थे, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके बहाने थे कि किसी तरह उनकी जान जो है वो जंग से बच जाए
اور وہ کفار کے مقابلے میں لڑائی نہ کریں، کیونکہ کل کو اگر کفار جیت جاتے تو وہ کفار کو جا کر اپنی شکل دکھاتے اور کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے ہی کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ٹھانی۔ ان اگر یریدونا، وہ تو چاہتے تھے، الا مگر فرارن بھاگنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہ تھے، وہ تو صرف اور صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے اور اپنی بزدلی کو دوسروں پر تھوپنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ، اور اگر دخلت داخل کیے جائیں، علیہم ان پر، یعنی کہ اگر آ جائیں ان پر، من سے اقطاریہا، اس کے اطراف سے، یعنی مدینہ کے ارد گرد سے، مدینہ کی اطراف سے اگر کوئی گروہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آ جائے یا کوئی فوجیں ان پر داخل ہو جائیں، ثم سئلوا، پھر ان سے کہا جائے، الفتنہ تھا، خانہ جنگی کا، یعنی فتنہ پھیلانے کے بارے میں، تو لا، ضرور، آتوہا، وہ ضرور اسے کریں گے، یعنی ضرور فوراً پہنچ جائیں گے، وما تلبسوا، اور وہ نہیں رکیں گے، توقف نہیں کریں گے، بہا، اس کے ساتھ، یعنی ایسا کرنے میں توقف نہیں کریں گے، بالکل نہیں رکیں گے، الا مگر یسیرن، تھوڑے، یعنی کہ ان میں سے بہت کم لوگ اس موقع پر توقف کریں گے، بلکہ ان کی کوشش ہوگی کہ اگر ان پر اطراف سے فوجیں داخل ہو جائیں، یعنی یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ اگر ان پر، یہ تو ابھی ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمیں پیچھے سے بنو قریظہ کا اور آگے سے ہمیں کفار کے جو لشکر ہیں ان کا خطرہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے چاروں طرف سے بھی ان پر لشکر حملہ کر دیں تو یہ کیا کریں گے کہ یہ فوراً خانہ جنگی کے لیے تو تیار ہو جائیں گے لیکن لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور پھر اس خانہ جنگی کرنے میں یہ کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں گے، اسی وقت لگ پڑیں گے، کوئی وقفہ نہیں ڈالیں گے، لیکن الا یسیرا، مگر بہت کم، بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، کانوا، تھے، عہد اللہ، وعدہ کر چکے اللہ تعالیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ وہی لوگ ہیں جو خانہ جنگی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے پہلے وعدہ کر چکے ہوئے ہیں کہ لا یولونا، کہ نہیں وہ پیٹھ پھیریں گے، نہیں وہ پھیریں گے، الادبارہ، اپنی پیٹھیں۔ یہاں ادبار جمع کا صیغہ ہے اور اس کی واحد ہے، اس کا واحد ہے دوبارہ، یعنی کہ وہ اپنی پیٹھیں نہیں پھیریں گے۔ یہ پہلے مسلمانوں سے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ وعدہ کر چکے تھے کہ اے اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم کسی طور منہ نہیں پھیریں گے، اپنی پیٹھیں نہیں پھیریں گے اور میدان جنگ سے بزدلوں کی طرح بھاگ کر نہیں آئیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ، اور ہے اللہ سے کیا ہوا وعدہ، مسئولاً، پوچھا جائے گا، پرسش ہوگی اس کی، بعض پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تم نے اس وعدے کا کیا کیا جو تم نے اللہ سے کیا تھا اور جو تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ لیکن آج کمزور ایمان مسلمانوں اور منافقین کے وہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہیں اور وہ جو ان کی میدان جنگ سے پیٹے پھیرنا ہے، وہ کسی طور ضائع نہیں ہوگا، ان سے ضرور اس کی باز پرس ہوگی، اور ان کی یہ حرکتیں جو اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ وہ بزدل ہیں، تو ضرور انہیں سزا دی جائے گی۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں؟ کل، فرما دیجئے، لن، ہرگز نہیں، لن ینفعکم الفرار، نہیں، ہرگز نہیں، ینفعکم، تمہیں فائدہ دے گا، الفرارو، بھاگنا، ان فرار تم، اگر تم بھاگتے ہو، من الموتی، موت سے، او القتلی، یا پھر قتل ہونے سے، یعنی یا تو تمہیں طبعی موت آ جائے جو تم دیکھ رہے اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئی ہیں، یا پھر یہ کہ میدان جنگ میں قتل کر دیے جاؤ، وَإِذَنْ، اور تب، لا، نہیں، تمتعون، تم فائدہ دیے جاؤ گے، الا مگر، قلیلاً، بہت تھوڑا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان مسلمانوں اور کمزور ایمان لوگوں کو کہہ دیں کہ اگر یہ آج میدان جنگ سے بھاگتے ہیں تو ان کا یہ بھاگنا نہ تو انہیں موت سے بچا سکتا ہے، نہ ہی انہیں قتل ہونے سے بچا سکتا ہے، اور پھر اذن لا تمتعون، اور پھر اگر وہ کچھ دن بچ بھی جاتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ تب، لا، نہیں، تمتعون، انہیں فائدہ دے گا ان کا زندہ رہنا۔ آخر یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ آخر موت کا ایک دن مزہ چکھنا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج میدان جنگ میں موت آ جائے گی تو شہید ہو جاؤ گے، اگر طبعی موت مر جاؤ گے تو اللہ کی مرضی، لیکن بزدلی کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ میدان جنگ سے اپنے پاؤں مت اکھاڑو، بزدل ہو کر مت بھاگ جاؤ، بلکہ قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے
ایمان کا بیان دو، لا تمتعونا ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں کچھ بھی، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑا، یعنی اگر تم بچ بھی جاتے ہو تو دنیاوی مال کتنی دیر تک کھا لو گے، کتنے دن، کتنے سال، کتنے مہینے اور تم زندہ رہو گے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لو گے؟ ہرگز نہیں، یہ دنیا کا سامان ہے جو چند دنوں کے لیے ہے، چند روزہ ہے کہ ایک مسافر آیا 4 دن ٹھہرا اور چل دیا، اتنا سا فائدہ لینے کے لیے ایمان والے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کل فرما دیجئے، من ذلذی کون ہے جو، من کون، ذلذی وہ ہستی، یاسمکم جو تمہیں بچا لے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ کون سی ہستی ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کر لے، ان اگر ارادہ کر لے، بکم تمہارے ساتھ، سوءن برائی کا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لے تو اس عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ ہے کوئی تمہارا مددگار؟ ہے کوئی دوست کہ کل قیامت کا دن تمہارے کام آ جائے؟ ہیں وہ تمہارے پیسے جن کو تم مسلمانوں کو روکنے کے لیے تو خرچ کرتے تھے، مسلمانوں کو آسانی پہنچانے کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے؟ نہ وہاں کوئی تمہارا مال کام آئے گا، نہ ہی وہاں تمہارا کسی قسم کی سفارش قبول ہوگی، بلکہ تم پکڑ لیے جاؤ گے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ او ارادہ بکم، یا وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ، رحمتن اپنی رحمت کا، اپنی فضل کا، اپنے کرم کا۔ اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو کسی انسان پر ہوتے ہوئے رحم اور فضل سے روک سکے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل کر دے اور جس پر چاہے اس کو عذاب میں مبتلا کر دے، کوئی بھی اللہ کو روک نہیں سکتا، اللہ کے ارادوں میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، اللہ کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ ولا یاجدون، یعنی اس طریقے سے مسلمانوں کے اس گروہ کو بتایا جا رہا ہے جو میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اس برائی کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ احسان کا ارادہ کر لے، مہربانی کا ارادہ کر لے، تو اس احسان کے اندر کوئی آڑے نہیں آ سکتا۔ ولا یاجدون، اور نہیں وہ پائے گا، لہم ان کے لیے، اور من دون اللہ، ولا یاجدون اور نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کوئی ولین مددگار، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی دوست۔ ولین مطلب ہے دوست، ولا نصیرہ اور نہ ہی مددگار، یعنی کہ وہ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ انہیں ہر صورت میں اگر کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ وہ مسلمانوں کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے اور اس میں ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو یہ بھی میرے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مددگار بھی ہے میرا دنیا میں اور آخرت میں تو وہ بھی صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی میں آج کے سبق کو اختتام پر پہنچاتی ہوں، یعنی کہ اس سبق کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میرا آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے، لفظی اور با محاورہ ترجمہ، اور اس میں آئے گئے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں اپنانے ہیں کہ جب کبھی مسلمانوں کو یا ہماری کسی جماعت کو ہماری ضرورت ہو تو ہم بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور کبھی بھی پیٹھ نہ دکھائیں اور اپنے حوصلوں کو پست نہ کریں، بلکہ حوصلے بڑھائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے اپنے میدانوں میں کود جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔